जी अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम कोरोना के बारे में और कोरोना की वैक्सीन के बारे में जो कि बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं सोसाइटी में और आवाम में, क्योंकि हम अफवाहों की तो एक भरपूर फैक्ट्री है। कोई सिलसिला शुरू हुआ नहीं है और हमने अफवाहें सोशल मीडिया के ऊपर फैलाना शुरू कर दी और अफवाहों पे हम बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। यानी जो साइंसी हकीकत है, जो डॉक्टर कहें, जो मुस्तनिद ज़रिया कहें, उसको तस्लीम नहीं करना। लेकिन जो अफ़वाह के ज़रिए हमारा हमसाया में बताएगा या हमारी हमसाये में बताएगी, उस पे हमने फ़ौरी यकीन कर लेना। तो बहरहाल ये मैं एक दफ़ा फिर ज़िक्र करूँगा कि हमारे मोहतरम दोस्त जहाँ ज़ेब भाई की मशवरे पे मैंने ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने मुझे फरमाया कि जी आप ग्रुप में शेयर करें कि कोई सवाल करे तो उस सवाल का आप जवाब दें। मैंने कहा जी ज़रूर इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि नवीद साहब ने उन्होंने सवाल किया कोरोना के हवाले से और कोरोना की वैक्सीन के हवाले से। तो उसी सिलसिले में ये 4-5 वीडियोस का मैंने सिलसिला मेरे ज़हन में तो था कि मैंने कोरोना के बारे में बात करनी है, लेकिन चूँकि उन्होंने सवाल किया तो मैंने कहा कि चलिए फ़ौरी तौर पे इसके ऊपर कोशिश करते हैं और तैयार करते हैं। तो बात कर रहे थे हम मुख्तलिफ अफवाहों की। तो सबसे जो पहली अफवाह कि जी ये महफूज नहीं है, इससे अमवात हो जाती हैं, तो मैं इंतहाई तस्दीक के साथ और मुस्तनद तरीके से कहूँगा कि तमाम वैक्सीन महफूज हैं। वो चाहे फाइज़र की हो, चाहे चाइना की हो या किसी भी मुल्क की, स्पुतनिक की हो, रशिया की हो। चाइना के बारे में कि जो सस्ती है, वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे है और फाइज़र की नई टेक्नोलॉजी है, वो एमआर और उसके मैसेंजर पे आरएनए के ऊपर है। तो तमाम वैक्सीन महफूज हैं, वो आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा करेंगी और अगर खुदा न खास्ता वायरस आता भी है, तो फिर इलामात उतनी शिद्दत की नहीं आएंगी। तो पहली अफवाह तो ये बिल्कुल गलतुल आम है कि ये महफूज नहीं है और सस्ती है और हमें ट्रायल बनाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है कि चूँकि पुरानी टेक्नोलॉजी पिछले कई दहाइयों से चल रही थी, तो चाइना की चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा और उसे फौरी तौर पे चाहिए थी, तो उसने उसी पुरानी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए फौरी तौर पे वैक्सीन तैयार की और तमाम मुल्कों में तकसीम भी की। और उसके बाद ये है जी कि ये हम लगवाएं या ना लगवाएं, ये दूसरी अफवाह है। तो ज़रूर लगवाएं। इसका आपको, आपकी फैमिली को और अल्टीमेटली आपके मुल्क को फ़ायदा होगा। जब लोग बीमार होते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, तो गवर्नमेंट के अखराजात आते हैं, तो ये कंट्रोल होगा। तो हम जो है वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, अपने फ़ायदे के लिए, अपने ख़ानदान के फ़ायदे के लिए और मुल्क के फ़ायदे के लिए। अच्छा, फिर शुरू में है जी कि ये कोई वैक्सीन के ज़रिए कोई चिप हमारे अंदर मुंतकिल कर दी जाएगी और जिससे हमको कंट्रोल करेगी। चिप, आपने ऐसा क्या कमाल कर दिया जो आपसे हमें मालूम करना है? आपको कंट्रोल करके आपसे क्या खिदमत हमने लेनी है? क्या आओ भाई मिलावट करना सिखाओ, आओ कम तोलना सिखाओ, आओ हमें बताओ कि केमिकल से दूध कैसे बनता है, हमें ये बताओ कि मिर्चों में पिसा हुआ बुरादा और हल्दी में ईंटें और ये सारी चीज़ें कैसे मिलाई जाती हैं, कैसे धोखा दिया जाता है, कैसे लूटा जाता है लोगों को। हम तो मिन हैसुल कौम इंतहाई माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, इंतहाई गिरी हुई सोशल
سطح کے اوپر ہے. تو کیا ہم سے چپ لگا کے ہم سے کیا معلوم کرنا ہے؟ ہم نے کیا ایجاد کر لیا، کیا کمال کر دیا ہم نے؟ تو خدا کے لیے ایسی افواہیں مت پھیلائیں. اور پھر ایک اور افواہ ہے کہ یہ انفرٹائل کر دے گی، یعنی آپ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی. اور یہی پولیو کے بارے میں بھی افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ اس لیے لگائی جا رہی ہے، قطرے پھیلائے جا رہے ہیں کہ اس سے انفرٹائل ہو جائے کون. تو آپ دیکھیں کئی دہائیوں سے پولیو کی ویکسین چل رہی ہے، تو آبادی ہے اس پہ تو گنا گوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے. اور میں پھر ہنس کے کہتا ہوں کہ اگر چلیں آبادی ہی کنٹرول ہوتی ہے تو چلے پاکستان کا بھلا ہو جائے گا. اچھا، پھر ایک اور افواہ کہ بس یہ آپ کو جب ویکسین لگ گئی تو آپ کی موت کی مدت مقرر ہو گئی، آپ نے 2 سال کے اندر اس جہان فانی سے کوچ کر جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں نے خود قیامت کا سماں کیا ہے، کیونکہ سب کو ویکسین لگ رہی ہے اور تمام دنیا 2 سال کے بعد کرۂ ارض سے یہ انسان ختم ہو جائیں گے. یہ تو خدائی دعوے دار بن گئے کہ جی قیامت ہم نے خود ہی پیدا کر دینی ہے، 2 سال بعد تمام انسانوں کو ہم نے مار دینا. اور میں پھر ایک لائٹر موڈ میں ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ چلو یہ تو آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ 2 سال کے بعد میں نے اس جہان فانی سے کوچ کر جانا ہے. چلے کوئی اچھا کام کر جائے، کوئی نیک کام کر جائے، کوئی فلاح کا کام کر جائے، کیونکہ جواب دے یہ انسانی رویے ہے. باقی جو معاملات ہیں عبادات وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ جو انسانی رویے انسانی معاملات ہیں، کوئی فلاح کا کام کر دے، کوئی کسی کا بھلا کر دے. خیر یہ میں ہنستے ہوئے کہتا ہوں، لیکن بہرحال ایسا قطعاً نہیں ہے. خدا کے لیے ایسی افواہیں مت پھیلائیں. اچھا، اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محفوظ نہیں ہے، یہ ویکسین محفوظ نہیں ہے. تو میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ کوئی بھی ویکسین 100% محفوظ نہیں ہو سکتی. دوسرے انسان میں یہ کیا رد عمل شو کرے گی کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. جیسے دوائی کے بارے میں، حالانکہ کوئی بھی میڈیسن جب لانچ ہوتی ہے، دوائی ہوتی ہے، مارکیٹ ہوتی ہے، تو وہ تحقیق کے بے شمار مراحل سے گزر کے آتی ہے، لیبارٹری میں، جانوروں پہ، انسانوں پہ، لیکن اس کے باوجود ریئیکشن ہو جاتا ہے. اب وہ ریئیکشن ڈاکٹر کے بس کا کام نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو ہی خدا نہ خواستہ کسی کو ریئیکشن ہوا اور خدا نہ خواستہ کوئی سیریس ہو گیا یا کسی کی موت ہو گئی، بس ایکسپائر ٹیکہ لاتا ہے، غلط ٹیکہ لاتا ہے، اس لیے مر گیا. تو بہرحال خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھائیے، ایسا قطعاً نہیں ہوتا. کوئی بھی ادویات، کوئی بھی دوائی، کوئی بھی ویکسین 100% محفوظ نہیں ہوتی، تمام ٹرائل سے گزرنے کے باوجود. ٹھیک ہے، اسی طرح کہ جی یہ ایکسپائر میڈیسن ہے، یہ چلے سلسلہ ساتھ ہی شروع ہو گیا. دیکھیں کوئی بھی میڈیسن جب ایکسپائر ہو گئی ہے وہ زہر تو نہیں بن گئی، اور اگر زہر تھی تو وہ پہلے ہی زہر ہوتا. لیکن ہم بس یہ ایکسپائر ہو گئی، یہ زہر بن گیا، بس ڈاکٹر نے ایکسپائر میڈیسن دے دیتی. تو ایکسپائر سے صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی افادیت میں تھوڑی کمی ہو جاتی ہے، وہ زہر نہیں بنتا. خدا کے لیے وہ زہر نہیں بن جاتا. اس کی اگر ڈیٹ گزر بھی جاتی ہے تو اس کی افادیت کم ہو جائے گی، زہر ہرگز نہیں بن جاتا. ہاں وہ ریئیکشن ہوگا، وہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے. اور اگر کسی جگہ اتفاقاً ریئیکشن ہو گیا اور چیک کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی تھی، تو وہ ایکسپائر کی وجہ سے ریئیکشن نہیں ہوا، وہ ریئیکشن اس کے اپنے عوامل ہیں. چلے بہرحال یہ ایک سلسلہ تھا، اس میں بعد میں کسی وقت بات کریں گے. تو اس کے بعد ایک اور افواہ ہے کہ یہ ہر ایک کو لگائی جا رہی ہے. یہ ہر ایک کو لگائی نہیں جا رہی. جیسے کچھ
بزرگ افراد ہیں یا ایسے افراد ہیں جن میں کوئی نہ کوئی دوسرا مرض ہے، گردے کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، شوگر ہے، یا بلڈ پریشر ہے، یا حاملہ خواتین ہیں، اور جو بیماری والے ہیں ان کی ہسٹری لی جاتی ہے کہ ان میں کوئی پیچیدگی تو نہیں، ویکسین ان کو بھی لگے گی، ویکسین ان کو بھی لگے گی، لیکن کوئی ایکٹیو پیچیدگی، یعنی گردے فوری طور پہ فیل تو نہیں ہو رہے، تو اس صورت میں ویکسین لگانا وہ احتیاط جب ہوتے ان کی پیچیدگی کی حالت کو کنٹرول کر کے پھر ویکسین لگائی جائے کہ ان کی ہسٹری لی جاتی ہے. اور جو لوگ ویکسین لگوانے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ایک ہسٹری ہوتی ہے، جنرل صحت مند افراد کے لیے تو نہیں، لیکن جو بتا دیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مرض ہے تو اس کی پھر ڈیٹیل ہسٹری ہوتی ہے، وہ پھر اسپیشلسٹ کی رائے کے ساتھ ان کو لگائی جاتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور زیادہ مت ہے کہ جی وٹامن ڈی، آپ کو کرونا ہو گیا تو آپ وٹامن ڈی شروع کر دیں. نہیں، یہ وٹامن ڈی کا کوئی امیونٹی بنانے میں یا قوت مدافعت بنانے میں کوئی کردار نہیں ہے، بس ایک ٹرائل تھا. جس طرح مختلف ادویات شروع میں استعمال ہوئی، کلوروکوئین استعمال ہوئی، جو کنین کا استعمال کیا گیا، مختلف اینٹی بایوٹک کا استعمال کیا گیا، اسی طرح ڈفرینٹ اینٹی وائرل ڈرگس کا استعمال کیا گیا، اسی طرح وٹامن ڈی کا بھی استعمال کیا گیا، لیکن یہ کوئی مستند شدہ چیز نہیں ہے کہ وٹامن ڈی واقعی کو قوت مدافعت بنانے میں، ہاں اس کا اور فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن کرونا میں قوت مدافعت کے حوالے سے کوئی ایسا اسٹڈی نہیں ہے. تو اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، چلو اینڈ آف دی لائن یا اینڈ آف دی ڈے یا کنکلوژن یا پورا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں محفوظ ہونا ہے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور اس ملک کے لیے. وہ ہم محفوظ، ایک تو حفاظتی اصول ہے، ماسک لگائیے، سماجی فاصلہ رکھیے، اور ہاتھ دھوئیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، جب بھی آپ کسی چیز کو ٹچ کریں باہر جائیں تو واپس آ کے ہاتھ دھوئیں. اور سب سے اہم، ویکسین لگوائے بغیر ہم محفوظ نہیں ہو سکتے. اب تو گورنمنٹ نے پابندی بھی لگا دی ہے کہ ہر جگہ ویکسینیشن کارڈ دیکھا جائے گا، شادی ہال کے اندر، ریسٹورنٹ کے اندر، کوئی بھی ایئر لائن میں جانے کے اندر آپ کا ویکسینیشن کارڈ دیکھیں، اور آپ کو لازمی طور پہ ویکسینیشن لگوانی پڑے گی. تو اس لیے آپ اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر سختی کی جائے، آپ ویکسین لگوا لیجئے. ویکسین ایک محفوظ طریقہ علاج ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا. تو یہ فائنل کنکلوژن ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ویکسین کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا میں ٹچ کر کے آپ کو بریف کر سکوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں اس کاوش کو صدقہ جاریہ سمجھ کے، اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی سمجھ کے میں ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آپ بھی دعا کیجئے. آپ اگر دوسروں تک تقسیم کریں گے تو آپ بھی اس کاوش کا حصہ بنیں گے. جزاک اللہ خیر. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. السلام علیکم.